Hello everyone, I am Dr. Fahim Ishtaq. Today we are going to discuss the thesis write-up. In this series of thesis write-up lectures, one by one we have to discuss the chapters. So for the today lecture, we will discuss the chapter number 1 of your thesis, which is introduction. Before move to the chapters, I want to tell you the different phases of the research process that include first one is the formulation phase, second is uh, a design and executing phase, and third is analytical phase. The first phase of formulation, which includes first two chapters having introduction and literature review, and design and executing phase include your research methodology or your material and modeling chapter, material and methods chapter, or modeling chapter. You can also may have to write the name depend upon the format that given your institution. Next phase is the analytical phase, which includes data analysis, discussion and conclusion. Most of the universities institution, they have combined the result or discussion phase together. They make the one chapter together, which is chapter 4. Here for the generally I have to explain the video, that's why you may have to separate about chapter as well. You have to present a data analysis in chapter 4. Chapter 5 you may have to discuss all the results in chapter 5, and finally chapter 6, which is conclusion. You people may have to change the name, make the conclusion and future work also. Most of the universities follows the format of conclusion and future work. Next is references, includes the references that you have cited throughout your thesis. I want to recommend you about the references that uh, must try that your 60 to 70% of your references should be from the last 5 years. Okay, finally you have to write the appendix at the end of your thesis. So now we will move to the formulation phase. Here is the formulation phase. As previously you discussed, that includes the two chapters, having chapter 1 introduction and chapter 2 literature review. In formulation phase, we need to confirm the need, then we have to write the literature accordingly. Based on the literature, we have defined the problem, and after that we have developed the questions based on the problems, and objective also based on the problem. After that we have to specify the thesis, and then we have to develop the theoretical model. We come up to the chapter 1, having the different sections. For the chapter 1 includes the introduction, problem statement, research question, objectives, scope, significance of study, and thesis organization. In section 1, where we write 1.1 introduction, you may have to write background as well. It's up to you. You have to use introduction or background, anyone you can choose. Okay, in the introduction section or background section, you have to discuss the very broader view. Then you have come up to the your point, like your methodology you want to discuss. Okay, स्टार्ट में आपने ले लेना है कि आपकी बहुत ही जनरल फील्ड है. आहिस्ता आहिस्ता उस पैराग्राफ के बाद
موسٹ جنرل ویو کے بعد آپ اس کو جب نیکسٹ آئیں گے، نیکسٹ آپ نے آ کے اس کو مور اسپیسیفک لائک اس کو لے کے آ جانا ہے ریلیٹڈ ورک، پہلے اس کو لنک کرنا ہے آپ نے ایک پیراگراف کو دوسرے پیراگراف تک. فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک پیراگراف کو چھوڑا ہے، میں جرنل اگر ایک ایگزامپل میں کرپٹوگرافی کی ایگزامپل دے دوں کہ آپ نے فرسٹ پیراگراف میں اگر صرف سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ سیکیورٹی کا یوز ڈفرینٹ ایریا میں آپ اس کو ڈسکشن میں لے کے آئے ہیں، دین ایٹ دا اینڈ تک آپ اس کو ڈیفائن کر دیں کہ آپ ڈفرینٹ جو انکرپشن ڈیکرپشن ٹیکنیکس ہیں اس میں سمیٹک ایٹ سمیٹک ٹیکنیک ڈفرینٹ ہیں، فار ایگزامپل آپ وہاں تک لا کے بات کو اینڈ کر دیں. اب جب سیکنڈ پیراگراف آپ سٹارٹ کریں گے تو آپ نے کس میں کام کرنا ہے، سمیٹرک انکرپشن اسکیم میں یا اے سمیٹرک میں. تو آپ نے سیکنڈ پیراگراف میں اگر سمیٹرک کو چوز کرنا ہے تو سمیٹرک کے بارے میں ڈسکشن وغیرہ آپ نے سٹارٹ کرنی ہے کہ اس میں بلاک سائفر ہوتا ہے، اسٹریم سائفر ہوتا ہے، اور بلاک میں نیکسٹ بائنری بلاک اور نان بائنری بلاک سائفر ہوتا ہے فار ایگزامپل. تو اس کی ڈسکشن کے بعد آپ نے اپنے پوائنٹ کی طرف موو کرنا ہے کہ آپ کا بلاک سائفر ہے اور بلاک سائفر پہ آپ نے کام کرنا ہے، اور آپ کسی الگوریدم کو اگر انہانس کرنا جا رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ اے ای ایس ایڈوانس انکرپشن اسٹینڈرڈ این ڈی ایل کو امپروو کرنا ہے تو آپ اس پیراگراف کو وہاں تک چھوڑ دیں. تھرڈ پیراگراف میں آپ موو کریں، اس میں اس کا سارا ریلیٹڈ ورک ہے اس کو ایکسپلین کریں ریگارڈنگ ٹو دی کرنٹ اب تک کتنی اس میں امپرومنٹ وغیرہ آ گئی ہے. اور آپ نے انٹروڈکشن کا جو چیپٹر ہے اس کو اس پوائنٹ تک چھوڑنا ہے، یا بیک گراؤنڈ کو انٹروڈکشن کا جو سیکشن ہے اس پوائنٹ تک چھوڑنا ہے جہاں سے آپ جو کرنٹ ٹیکنیک جو ماڈل کی بات کر رہے ہیں وہاں تک کمپلیٹ بات ہو چکی ہو. میں سجیسٹ کروں گا آپ اس کو 1.5 سے 2 پیجز تک ضرور لے کے جائیں انٹروڈکشن اور بیک گراؤنڈ کو، تاکہ کیونکہ لٹریچر آلریڈی چیپٹر 2 میں انکلوڈ ہوتا ہے، بٹ فار چیپٹر 1 یو مسٹ ہیو ٹو شیئر دی بیسک بیک گراؤنڈ، ایٹ لیسٹ ہی اور شی نو دیٹ کہ آپ کیا پرپوز کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کون سی پرابلم آپ کو کس ایریا کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو دین آپ موو کریں گے سیکشن 2 کی طرف، وچ از دا پرابلم اسٹیٹمنٹ. پرابلم اسٹیٹمنٹ میں اگر آپ ماسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ اس کو 2 پیراگراف تک رکھیں، اگر پی آئی ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اس کو 3 پیراگراف میں لے جائیں. جو فرسٹ پیراگراف ان یور فرسٹ پیراگراف you have to discuss all the limitations that you already discuss, you may have to discuss in the introduction or background section. In introduction background section you have just discussed the different related works or different methodology, their evaluations, but here you only have to discuss the limitation of the related work. Okay, تو پہلا پورے پیراگراف میں آپ نے پراپر سائٹیشن کے ساتھ جتنی بھی لمیٹیشنز آپ نے فائنڈ کی ہیں، گیپ انالیسس جتنا آپ نے کیا ہے، فار ایگزامپل آپ نے گیپ انالیسس 6-7 پیپر یا 10 پیپرز تھے، ان میں ڈفرینٹ لمیٹیشنز کو آپ نے فائنڈ آؤٹ کیا اور ہائی لائٹ کیا. ایسا ہوگا اس کو اس طرح لنک ہوگا کہ ایک لمیٹیشن فار ایگزامپل کسی اور ریسرچر نے اس کو ہائی لائٹ کیا اور اس کو امپروو کیا اس کے بیس پہ ماڈل، تو آپ اس کو ڈسکس کریں گے یہ ایشو تھا، اس پرسن نے اس کو ریزالو کر دیا، دین یہ ایشو تھا، بٹ اسٹل اس کام میں یہ ایشو تھا، پھر آگے کسی اور نے اس کو سولو کرنے کی ٹرائی کی، اسٹل ہی ہیو اے لمیٹیشنز. تو آپ اس کو پراپر سائٹیشنز کے ساتھ اس کو فرسٹ پیراگراف میں ایکسپلین کریں گے. ایز اے ماسٹر اسٹوڈنٹ سیکنڈ پیراگراف آپ کا جو ہوگا اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ بتانا ہے کہ بیسڈ آن دا لمیٹیشن ڈسکس یا ان دس ریگارڈ سے آپ اپنا اس کو سیکنڈ پیراگراف کو شو اسٹارٹ کریں گے، یا لکھ دیں گے بیسڈ آن دا لمیٹیشنس دس ریسرچ پرپوز ایکس وائی زی جو بھی ماڈل ہے آپ کا، بیسڈ آن کس کی بیس پہ، کس فیچر کے بیس پہ آپ اس کو پرپوز کرنے جا رہے ہیں،
فار وٹ پرپز. ٹھیک ہے, یہ آپ کا نارملی جو آپ اپنا ٹائٹل چوز کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہوگا کہ ماڈل یوزنگ دس فار وٹ پرپز. اوکے, میں اگر ویسی ایگزامپل دے دوں ایک نیورل نیٹ ورک کی, پائی سگما نیورل نیٹ ورک یوزنگ ایرر فیڈ بیک فار ٹائم سیریز پریڈکشن. اب وہ ماڈل کلاسیفیکیشن ٹاسک کے لیے بھی ہو سکتا ہے, وہ ٹائم سیریز پریڈکشن کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ڈپینڈ کرتا ہے, آپ اسی کی بیس پہ آپ بتا دیں گے, اس ٹائٹل سے ہی آپ کو آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا کہ واٹ یو وانٹ ٹو ان یور ریسرچ. اوکے, تو آپ نے اس کے سیکنڈ پیراگراف میں اس طرح مینشن کر دینا ہے, اس میں فیچرز مینشن کرنے ہیں کہ ایرر فیڈ بیک آپ کیوں لے رہے ہیں, ٹائم سیریز کے لیے کیوں یوز کر رہے ہیں, آپ پائی سگما کا کیا کمبینیشن ہے, اس میں کون کون سے ڈفرینٹ ماڈل کو کمبائن کر رہے ہیں, لائک اس میں ریکرنس نیٹ ورک یوز کر رہے ہیں, اس میں ہائر آرڈر نیورل نیٹ ورک یوز کر رہے ہیں, اور مطلب ان کو کس طرح آپ کمبائن کریں, ان سب کے فیچرز کو ایکسپلین آپ نے اپنے ماڈل کے جو فیچرز ہوں گے وہ سارے سیکنڈ پیراگراف میں آپ نے ایکسپلین کر دینا. یہ آپ کی ہوگی پرابلم اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے جی. تھرڈ, آپ کے پاس جو ہوگا ریسرچ کوسچنز جو آپ ڈیولپ کریں گے بیسڈ آن یور پرابلم اسٹیٹمنٹ. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ریسرچ کوسچنز کا یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی, انسٹیٹیوٹ ٹو انسٹیٹیوٹ, کہ وہ کچھ یونیورسٹیز اس کو نہیں اپنے تھیسس میں انکلوڈ کرتے ریسرچ کوسچنز کو. سو ڈپینڈ اپون یو کہ اگر آپ پرابلم اسٹیٹمنٹ سے کوسچنز کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں, وہاں سے آپ کو یہ آسانی ہو جائے گی, ان کوسچنز کا آنسر آپ کی میتھڈولوجی میں نظر آ رہا ہوگا کہ آپ نے کون سے پرابلمس کو ہائی لائٹ کیا جو ابھی سولو ہونا باقی تھیں. تو اس کے بعد آپ آبجیکٹیوز کی طرف آ جائیں گے. آبجیکٹیوز کو آپ نے جو آبجیکٹیوز ہوں گے وہ ڈیفائن کر دیں گے. ہماری نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ نے ون بائی ون اپنے آبجیکٹیوز رائٹ کرنے ہیں, کیونکہ موسٹ پروبیبلی میں نے کافی لوگوں کے کام دیکھے جس میں مجھے فیل ہوا کہ آبجیکٹیوز صحیح طرح سے انہوں نے رائٹ اپ نہیں کیے ہوئے تھے. تو اس میں ابھی نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو اس کو ایکسپلین کر دوں گا. نیکسٹ ہے ففتھ میں آپ نے اسکوپ آف یور ریسرچ, اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. اسکوپ آف دا ریسرچ پورا اس کو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسکوپ آف دا ریسرچ انکلوڈ, اس میں آپ اپنا جو باؤنڈریز اپنا کام کا اسکوپ ہے آپ وہ اس میں ڈیفائن کر دیں گے. دین ہے سگنیفیکنٹ آف دا اسٹڈی. تو سگنیفیکنٹ میں آپ نے جو کنٹریبیوٹ آپ کر رہے ہیں وہ تھوڑی سی ہائی لائٹ کر دینی ہے. سگنیفیکنٹ آف دا اسٹڈی اس میں آپ نے مینشن کر دینا آپ کیا نیو چیز لے کے آ رہے ہیں, تھوڑا سا ہائی لائٹ اس کو کر دینا ہے. دین فائنلی ہے آپ کے پاس تھیسس آرگنائزیشن. رائٹ, میں آپ کو سیمپل کے طور پہ ابھی دکھاؤں گا بھی ایک تھیسس کو, تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہاؤ یو ہیو ٹو مینیج آل دی انفارمیشن. اب تھیسس آرگنائزیشن میں آپ کو ایکسپلین کرتا جاؤں میں, اس میں آپ نے مینشن کرنا ہے دس تھیسس کین بی آرگنائز ایز فالو. دین نیکسٹ آ جانا ہے آپ نے لائن میں, اس میں لکھنا ہے چیپٹر 2 ایکسپلین دی لٹریچر ریویو دیٹ آر ریلیٹڈ ٹو ایکس وائی زی. ان دس چیپٹر یو ہیو ٹو ڈسکس دس مین آپ 2-3 لائنس میں آپ نے اس کو ایکسپلین کر دینا ہے. اسی طرح دین یو ہیو ٹو موو ٹو نیکسٹ پیراگراف. چیپٹر 3 you have to discuss the research methodology, or you can depend upon what you have choose the chapter name. Maybe you have to choose research material and methods. You have to write like that. Chapter 3 explains the material and method that are related to, یا which includes, جو بھی آپ کا ماڈل کا نیم ہے آپ اس کو مینشن کریں اور اس میں بتائیں کہ آپ نے پہلے اس میں فریم ورک ایکسپلین کیا, دین اس کے بعد آپ نے وہ ڈیزائن اس کا اور ڈیزائن کو ایکسپلین کر دیا, ڈیزائن آف یور ماڈل کو. ٹھیک ہے جی. اسی طرح فورتھ میں چیپٹر رزلٹ اینڈ ڈسکشن ہے, اس میں رزلٹ اینڈ ڈسکشن آپ نے ایکسپلین کی. نیکسٹ پیرا میں پھر آئیں گے, مطلب 2-3 لائنوں کا آپ نے ایک تھیسس آرگنائزیشن بنا لینی ہے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ آپ کو پیپر سے بھی, ریسرچ پیپر سے اویئر ہوں گے. تو ہاں, آپ ریسرچ پیپر میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انٹروڈکشن کا سیکشن آپ اینڈ کرتے ہیں تو آپ تھیسس آرگنائزیشن پریزنٹ کرتے ہیں کہ سیکشن 2
section 2 explain the related work regarding this section 3 research methodology like that. ٹھیک ہے. Similar here we have to write in the thesis. اوکے, یہ ایک پراپر سیکشنز ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے. دوسرا میں آپ کو کہوں گا کہ موسٹ آف دا ٹائم وی ہیو ناٹ مینشن دی سیکشن numbering. Okay, you must this numbering of the section must reflect your chapter number. 1 represent your chapter 1.1, chapter 1 and first numbering or bullet, you can say. ٹھیک ہے, first section, chapter 1 second section, chapter 1 third section, 1.4 1.5 1.6 1.7. ایک اور جو امپورٹنٹ چیز میں یہاں آپ کو بتاتا جاؤں چیپٹر میں, آپ نے جو فگرز یا ٹیبل یوز کرنا ہے چیپٹر 1 میں یا کوئی بھی چیپٹر میں, وچ از آلسو ریفلیکٹ دی چیپٹر. لائک اگر آپ کا ٹیبل آپ ایک انکلوڈ کر رہے ہیں چیپٹر 1 میں, تو آپ نے لکھنا ہے ٹیبل 1.1 ٹیبل کا ٹائٹل. اسی طرح ٹیبل 1.2 ٹیبل کا ٹائٹل, اگر 2 ٹیبلس ہیں. ٹھیک ہے. اور سملرلی اگر آپ نے کوئی فگر وغیرہ ہے تو فگر 1.1 1.2. اب چیپٹر 2 میں ہیں تو آپ نے فگر 2.1 2.2 2.3 مین فرسٹ جو اس میں آپ نمبر ریپرزینٹ کر رہا ہے, دس از بلانگ ٹو چیپٹر, دین از یور سیکشن نیم, دین از یور مے بی یور فگر نیم, مے بی یور ٹیبل نیم. اوکے, یہ چیزوں کا کچھ خیال رکھنا ہے آپ نے جرنل اس میں. باقی میں آپ کو ایک سیمپل کے طور پہ دکھا دیتا ہوں ایک تھیسس کو بھی, تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ دے ہیو ٹو آرگنائز دا تھیسس. جی, ابھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ ایگزامپل کے طور پہ ہم ایک تھیسس کو کہ ہم نے چیپٹر کا ٹائٹل کس طرح لکھنا ہے. یہ جی پیج کا سٹارٹ ہے, تو اس کو آپ نے پیج کے سٹارٹ میں ہی آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کے ہیڈر میں ویلیو نمبر کتنی ویلیو ہونی چاہیے, اور 4 ٹائم آپ نے یہاں انٹر کو پریس کیا, آپ کی یہاں کتنے اسپیسنگ ہونی چاہیے. اس کے بعد انٹروڈکشن کے بعد آپ کے پاس 2 لائن کی اسپیس ہے, وہ کس طرح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کے پاس سیکشن کا نیم ہے. سیکشن ایک تو آپ کا بولڈ ہونا چاہیے, اور ساتھ آپ کا میں نے ابھی بتایا تھا کہ نمبرنگ سے ریپرزینٹ کرنا چاہیے. 1 فار چیپٹر ریپرزینٹ کر رہا ہے, اور 1 ڈاٹ جو سیکنڈ 1 ہے وہ سیکشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ نے سیکشن کو اس میں مینشن کر دینا ہے. یہ آپ کا ہو جائے گا اس کا سیکشن 1. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے, آپ کو اس کی اسپیسنگ وغیرہ کو ایک دفعہ آبزرو کر لیں گے کہ وہ اسپیسنگ آپ نے اپروپریٹ دی ہے یا نہیں دی. ٹھیک ہو گیا. یہ اس طرح آپ نے پیراگرافس کو آرگنائز کر لینا ہے. اور فگر وغیرہ ہے تو فگر کو اس طرح 1.1 اور ساتھ کولن لازمی مینشن کرنا ہے. ٹھیک ہو جائے گا, کولن, اور اس کے بعد آپ نے اس کا فگر کا نام مینشن کر دینا ہے. اس طرح موو کریں گے. اسی طرح پرابلم اسٹیٹمنٹ کی طرف آ جائیں گے. پرابلم اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں گے, دیٹ از ریلیٹڈ ٹو یور ورک, اینڈ اس میں آپ فرسٹ پیراگراف میں کریٹیکل ریویو دیکھ لیں گے. اور یہ اگر پی ایچ ڈی کا کام ہے تو فرسٹ 2 پیراگراف آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں, بٹ اٹس اپ ٹو یو, بٹ مور پریفریبل دیٹ یو ہیو ٹو یوز 2 پیراگراف, فرسٹ فار یور لمیٹیشن پریویس لمیٹیشن, اینڈ سیکنڈ پیراگراف یو ہیو ٹو ہائی لائٹ یور اون تھنگس. اوکے. بٹ ایک اور چیز میں بتاتا جاؤں, سیکنڈ پیراگراف میں بھی آپ تھوڑی سی لمیٹیشنس کو ڈسکس کر لیں, اور اینڈ میں جو اس کی ہوں گی کچھ لائنس, اس میں آپ بتا دیں کہ اوور کم دا لمیٹیشن آپ یہ ریسرچ پرپوز کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا پیراگراف میں جنرل آپ نے اس کی لمیٹیشنس کو دیکھ لیا, پھر مور اسپیسیفک آ گئے جن کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں, رائٹ, جن کو کیا کہتے ہیں آپ کے جو ماڈل ہے اس میں وہ سارے فیچر فائنڈ آؤٹ ہوتے ہیں, تو آپ نے وہ اس میں انکلوڈ کر دینے ہیں. اسی طرح نیکسٹ آپ آبجیکٹیوز مینشن کریں گے, دین سگنیفیکنس آف دا ریسرچ, دین اسکوپ آف دا اسٹڈی, دین تھیسس آرگنائزیشن. ٹھیک ہے. تھیسس آرگنائزیشن جیسے میں نے ابھی آپ سے بات کی تھی, آپ چیپٹر بائی چیپٹر آپ اس میں انکلوڈ کر دیں.
اب ہم اگین آ جاتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں ایگزامپل آف دا ریسرچ میتھڈولوجی. لائک وی ہیو ٹو start we have to make the write up like that, analyze the criteria for where we mention that the requirement analysis, then design the framework, develop or implement the tool according to framework, to evaluate the tools like that. ٹھیک ہے, میں آپ ایگزامپل جو ہے آپ کو آبجیکٹیوز کی دینا چاہوں گا جو میں بہت ضروری سمجھتا ہوں. اس میں آپ لوگوں نے فرسٹ آبجیکٹیو کچھ بھی ہو آپ نے لکھنا ہے ٹو پرپوز. اب ماڈل کا نام کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا جو بھی ماڈل کا نام ہوگا وہ آپ نے مینشن کرنا. ٹو پرپوز میں جنرل ایگزامپل میں دے دیتا ہوں. ٹو پرپوز این امپروو پائی سگما نیورل نیٹورک یوزنگ ایرر فیڈ بیک فار ٹائم سیریز پروڈکشن. آپ پرپوز کر رہے ہیں این امپروو پائی سگما, اور ٹھیک ہے, یا آپ یہ بھی لکھ سکتے تھے ٹو امپروو, ٹھیک ہے, تو وہاں سے بھی اسٹارٹ. ویسے مور پریفریبل میں کہوں گا آپ پرپوز کا ورڈ ضرور بتائیں تاکہ آپ پرپوز کے ٹو پرپوز اینڈ امپروو پائی سگما نیورل نیٹورک بیسڈ آن یا یوزنگ ایرر فیڈ بیک فار ٹائم سیریز پریڈکشن. ٹھیک ہے, اسی طرح جو آپ کا سیکنڈ آبجیکٹیو ہوگا بہت اسمارٹ سا ہوگا, اس میں جس آپ نے یہ بتانا ہے کہ ٹو ڈیولپ اور امپلیمنٹ دی پرپوز ماڈل یا پرپوز فریم ورک یا پرپوز ٹیکنیک بیسڈ آن آبجیکٹیو 1. ویری سمپل آپ نے لکھ دینا ٹو امپلیمنٹ دی پرپوز ماڈل بیسڈ آن آبجیکٹیو 1. تو ظاہری بات ہے پہلے آپ پرپوز کریں گے دین آپ امپلیمنٹ کریں گے. تھرڈ میں آپ نے آ جانا ہے آبجیکٹیو میں, وہاں آپ نے مینشن کر دینا ہے ٹو ایویلویٹ دی پرپوز ماڈل. اب ایویلویٹ کس طرح کرنا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ایویلویشن پیرامیٹرز کیا ہیں؟ ایویلویشن پیرامیٹرز لائک آپ ٹیسٹ کرتے ہیں جس کی بیس پہ, ٹھیک ہے, ٹو ایویلویٹ دی پرپوز ماڈل بیسڈ آن, اب کس کی بیس پہ؟ مے بی ایس این آر, مے بی مین اسکیئر ایرر, ایم ایس سی, مے بی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سا ماڈل یوز کر رہے ہیں اس کے اکارڈنگ ہی. ایف میئر آپ لے لیں, ایس این آر لے لیں, این ایم ایس ای لے لیں, ٹھیک ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کون سے پیرامیٹرز ہیں. اٹس ڈپینڈ آپ کیا کام کر رہے ہیں اس کی ایویلویشن کے لیے کون سے ایویلویشن پیرامیٹر ہے. تو آپ نے, میں نے ایگزامپل کے طور پہ یہ بول دیے, بہرحال آپ نے اپنے مطابق ہی اس میں مینشن کرنا ہے ٹو ایویلویٹ دی پرپوز ماڈل بیسڈ آن دی ایویلویشن پیرامیٹرز جو بھی ہیں ایکس وائی زی. اینڈ اس کے علاوہ اگر آپ کے کام میں کمپیریزن بھی ہے تو آپ نے کمپیریزن لازمی مینشن کرنا ہے. اینڈ کمپیئر ود دس اینڈ دس ماڈل, جو بھی ماڈلز ہوں گے, ٹھیک ہے, دس جو بھی ماڈلز ہیں آپ کے, ٹھیک ہے, ٹو ایویلویٹ دی پرپوز ماڈل بیسڈ آن ایویلویشن پیرامیٹرز جو ہیں ان کے نام, اینڈ کمپیئر ود جو بھی ماڈلز ہیں ان کے نام. یہ 3 آبجیکٹیوز ہوں گے. اگر آبجیکٹیو بڑھانے ہیں اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے آبجیکٹیو میں ایک ٹیکنیک کو پرپوز کیا, سیکنڈ اس میں آپ نے اس ٹیکنیک کو پرپوز کرنے کے بعد آپ نے سیکنڈ اس میں پھر آپ نے پرپوز کیا ایک ماڈل جس میں اس ٹیکنیک کو انٹیگریٹ کیا, مے بی وہ سیکنڈ چیز آپ نے پرپوز کر دی. تھرڈ میں آپ نے پھر امپلیمنٹیشن, اور دین آفٹر آل یو ہیو ٹو ایویلویٹ یور ماڈل. یہ ہیں آپ کے آبجیکٹیوز. تو آپ نے اکارڈنگلی ہی میں ریکمینڈ کروں گا آپ اسی طرح ہی اس کو انکلوڈ کریں اپنے کام میں. اسٹیپس ان ریسرچ. Steps include the scoping where you have to understand the problem and the research that must be done. Okay, scope آپ کو میں نے بتایا آپ نے چیپٹر 1 میں بھی انکلوڈ کرنا ہے, تو اسی کے اکارڈنگ ہی آپ کے کام کا اسکوپ کیا ہے جو آپ نے کام کو کمپلیٹ کرنا ہے, اپنے کام کو اس کی باؤنڈری آپ نے اس میں ایکسپلین کر دینی کہ اسکوپ کیا ہے آپ کے کام کا. دین رسک, what can go wrong, how can we avoid it, what can we do about it. Okay, wrong یہ بھی رسک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈائریکشن غلط ملی ہو, مے بی آپ ایک غلط طریقے سے اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہے ہوں,
یا آپ کوئی رانگ وے یوز کر رہے ہوں اپنے ریزلٹس وغیرہ یا اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. دین ہے ایسٹیمیشن ویئر یو ہیو ٹو انکلوڈ ہاؤ مچ ایفرٹ, ہاؤ مچ ٹائم یو ہیو نیڈیڈ ٹو کمپلیٹ such your thesis or your paper or research proposal, synopsis, whatever you have, and how much effort. Okay. تو آپ ویسے ایسٹیمیشن جو اور باقی جو اسکیجول وغیرہ ہے, کیونکہ ایسٹیمیشن میں آپ مے بی بجٹ کی ایسٹیمیٹ بھی آپ اس میں مینشن کر سکتے ہیں کہ کتنا بجٹ ہے اور کتنے ٹائم میں آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کسی آپ پرپوزل پہ, ریسرچ پرپوزل پہ کام کر رہے ہوں, ڈپینڈس اپون دیٹ. اوکے. Schedule, how do we allocate our time along the timeline? So we have to draw a Gantt chart where we will show that how we have to manage all the task according to the timeline. Like ہم نیکسٹ سلائڈ میں دیکھ لیں گے. فار ایگزامپل یو ہیو ٹو رائٹ یور انٹروڈکشن اور لٹریچر فار you work on for 2 months, then later on you have to move for research methods, and where you also need 1 month or 2 months, it's depends. Okay. تو یہ جو ٹائم لائن ہے وہ آپ گینٹ چارٹ کے فارم میں یو ہیو ٹو مینیج لائک دیٹ. اوکے. دین ہے کنٹرول اسٹریٹجی. ہاؤ ڈو وی کنٹرول کوالٹی, ہاؤ ڈو وی کنٹرول چینج. ٹھیک ہے جی. یہ نہ ہو کہ آپ اس ٹائم لائن پہ جو آپ نے گینٹ چارٹ میں مینشن کی اس کے مطابق آپ کوئی آپ کو پرابلم کا فائنڈ کرنے میں ایشو آ رہا ہو, یا آپ کیا کہتے ہیں امپلیمنٹیشن میں ایشو آ رہا ہو, آپ ٹائم لائن آپ اس پہ اپروپریٹ نہیں آ رہے, دین یو سم ٹائم ہم پھر کوالٹی پہ بھی فوکس نہیں کرتے, اور ہم پھر رائٹ ٹائپ, اور اگر جلدی میں ہم اس طرح کا رائٹ ایک ٹیکنیکل رائٹنگ کے طور پہ ہم اسے نہیں مینشن کر سکتے. تو وی شوڈ ہیو اے کنٹرول اسٹریٹجی وین وی آر رائٹنگ اور ریسرچ پیپر اور تھیسز. اوکے. To understand scope, understand the requirement and needs, understand the research boundaries, understand the research motivation, understand the likely path for change. ہاں ایک اور چیز بھی کہوں, سم کیسز میں ایسا بھی پاسبل ہے یو ہیو ناٹ گوٹ دی satisfactory results what you are going to propose, then you need to return back and you have to uh, go through your problem statement, and you need to change your problem, then all the process repeated again. I want to show you again the phases where you can see that if cyclic and dynamic iteration, why this one is mentioned, maybe here you will not find the appropriate results, maybe you have آپ کو چاہیے وہ اس کے مطابق آپ نہیں آئی آپ کی ایکوریسی, دین اس کیس میں آپ کو دوبارہ سے انٹروڈکشن ایک وہ پرابلم اسٹیٹمنٹ وہاں اسی فیز سے موو کرنا ہوگا. جی ٹھیک ہے جی. all these things we must know that when we writing research, working on the research, while writing for the research paper or thesis, we must have a passion, commitment, leadership, environment, all these skills we need when you're writing the research paper or research thesis. Here is the example for the timeline that normally you need to complete the master degrees. It's depend upon the time, how you have to manage your all things with the timelines. Accordingly, you have to prepare your Gantt chart. Okay. Here, generally, I have to mention the fact finding and literature. It may have to take 2 months. You must have a target one paper, because when you go through a detailed literature, you have enough material to write a survey paper or systematic literature review paper or any comparative analysis paper, any review paper. Okay.
then 2 months for framework or architecture, then simulation, then analysis result. Then when you got the result, obviously you must, I recommend you, firstly you have to publish your things, then you come up with your thesis for thesis writer and the submission phase. Okay, because exactly whatever you have to write for the research paper, you same data you have to copy in your thesis, uh, because this is your material. Whatever you have to go for the publication, this is your things, not others. That's why don't worry about it कि आपने पब्लिश कर लिया प्लेजराइज हो जाएगा. नो, दिस इज योर डाटा. अगर किसी और का काम है then we can say that the plagiarism issue. If you have your own data, you want to write your thesis, then no issue for the plagiarism. Here is the key points. Good luck for your research. With strong will, you can achieve what you need to achieve. And second most important quote I want to quote it of Alexander Graham Bell: to accomplish great things, we must not only act but also dream, not only plan but also believe. Thank you so much for the today lecture, because beside the chapter 1 explanation, I have to explain some other things also as well. See you in the next lecture for the thesis writer, where we have to discuss the literature review, how we have to manage the literature review chapter. Okay, thank you for all. Thank you for watching this video.